सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर चल निकली है और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आलमी माली मामलात पर नज़र रखने वाली एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपनी नई रिपोर्ट में तस्लीम की है, जिसमें माशी बेहतरी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे और महंगाई में कमी की निशानदही की गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी का अंदाज़ा है कि नए दो तरफ़ा सरमायाजाती ज़राए ज़्यादातर तिजारती नौयत के होंगे और इस्लाहात से मशरूत होंगे। 2024 के इख्तिताम पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 18.3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए, जो जून में 15.5 अरब डॉलर थे, लेकिन 22 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी कर्ज़े वाजिबुल अदा हैं, जिससे मालियाती चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तांबे की कान में इन्वेस्टमेंट और मुअख्खर अदायगी पर तेल की फराहमी के मुआहदे भी मस्बत आशारी हैं। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट कम करके 12% करना महंगाई पर काबू पाने में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में तरसीलात ज़र और ज़रई बरामदात में बेहतरी ने जारी खाते को इस्तेहकाम दिया, जिससे जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान 1.2 अरब डॉलर का सरप्लस हासिल हुआ। लेकिन हमारा सवाल ये कि मस्बत आशारिये पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर इस्तेहकाम कब देंगे और इसके असरात अवाम तक कब मुंतकिल होंगे। इसी हवाले से बात ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया अली फरीद ख्वाजा साहब ने, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। अली साहब, आपकी जानिब आएंगे। फिच की ये जो रिपोर्ट है, मजमूई तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर हुई हैं, वो किस हद तक तसल्ली बख्श हैं, और साथ ही साथ माशी इस्तेहकाम के लिए अभी हमें मजीद क्या करना है, गुंजाइश कहाँ पर है? जी, आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि फिच की तरफ से एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमने वो चल पड़े हैं और हमने काफ़ी हद तक अचीव भी कर ली है। मगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम खतरे से बाहर चले गए हैं या फिर हमारी इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत जगह पर है। उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिच ने भी उसी बात की ही पॉइंट आउट किया है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बड़ा ज़रूरी है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चला जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह द गुड थिंग इज़ कि वी हैव अचीव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, ये 2022 के बाद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर में जो प्राइवेट सेक्टर है इसको कर्ज़ों में जो इजाफा हकीकी मानों में मस्बत रहा है। एक ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हमने देखा फिच की रिपोर्ट की टाइमिंग बड़ी मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है। देखें, इसको इस तरह देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या महरुकात हैं। जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो पैसा दे रहे हैं तो हम इस पर फ़ख्र करें। बुनियादी सवाल ये है कि आप देख लें, आप जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो पैसा उसी वक्त देते हैं जब उनको पता हो कि उनकी रिकवरी पैसे की हो सकती है, या वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस हद तक है और जो बुनियादी माशी इशारे हैं वो किस हद तक इम्प्रूव हुए हैं। तो फिच की रिपोर्ट बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा कर रही है कि जो हमारे खदशात थे, जो हमारी परेशानियाँ थी, इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद जिस तरह भी आपने जिक्र किया हमारे लोन इतने बढ़ गए थे, फिर खसारे हमारे नहीं जा रहे थे, इस सारे तनाज़र में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये एक तरफ तो बड़ा अच्छा इशारा है। अब देखना, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक आपको 10 साल के लिए $20 बिलियन देने के लिए जिस तरह अपने तौर पे उन्होंने एक प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया है, तो ये बड़ी वाज़े तौर पे जिसको कहते हैं ये इंडिकेशन है कि दुनिया हमारे साथ कदम मिला के चलना चाहती है। अब असल मसला यही है, लेकिन सर उनकी शराइत भी बड़ी मुश्किल होगी ना, वो जो उनके साथ कंप्लायंस करना होगा, उन शराइत पर हमें काम करना होगा। वो जो रिफॉर्म्स करने को कह रहे हैं वो करना आसान होगा। देखिए हम ना, ये शराइत जो उनकी नहीं है बुनियादी तौर पर, देखें ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना और ये बुनियादी रिफॉर्म्स हर सेक्टर में जो है ना, ये हमारा अपना मसला है। लेकिन अब ये एक अरसे से 3 सेक्टर्स पे वो कह रहे हैं कि जी आपकी रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए। एक FDR के बारे में कहते हैं, दूसरा एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म जिसको कहते हैं बिगेस्ट रोल है, वहाँ $1 ट्रिलियन का हमारा आप देखते हैं खसारा है, गैस का भी, बिजली का। तीसरा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करते हैं कि 128 यूनिट में से हुकूमत कहती है जी 108 यूनिट हमने प्राइवेटाइज़ करने हैं। 2024 से 2029 का बड़ा एलेबोरेट प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन आप देखते हैं जिस तरीके से हुकूमतों के काम होते हैं, अमल कम होता है।
تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جی یہ جو بنیادی طور پہ ہم سے لوگ توقع کر رہے ہیں یا ان سو مینی ورڈز ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی اپنی کوتاہیاں ہیں، وہ جو آپ بنیادی کوتاہیاں ہیں نا جس کی وجہ سے ہم معیشت جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنی ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم ریفارمز کر لیں اور پھر ہمیں میرا خیال ہے باہر سے ہم نا پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن نا آج ساری دنیا کہہ رہی ہے، فائنانس منسٹر کو میں اگلے دن سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی پوٹینشیل یہ 13,000 ارب کا نہیں ہے، یہ 23-24,000 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب آپ خود مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوپ ہولز ہیں، کرپشن ہے، بیڈ پریکٹسز ہیں، ان کو آپ اگر ختم کر لیں، کم از کم آدھا ہی کر لیں تو میرا خیال ہے اسکائی از دا لمٹ۔ ہم ایک اکنامیکلی وائبل ملک ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی وائبرنٹ پرائیویٹ سیکٹر ہے، لوگ انڈسٹری ہے، لوگ پیسے لگانے کے لیے جب یہ اشاریے آتے ہیں صرف پالیسی لیول پہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں بڑے سیٹسفیکٹری ہوتے ہیں علی صاحب، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے، اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ہم ان پہ کام نہیں کر رہے، ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ ایف بی آر بھی اپنے ہدف کو لے کر جو ٹارگٹ دیا گیا ان کو ٹیکس کے حوالے سے وہ بھی اپنے کنسرنز ریز کر چکا ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں۔ تو کس طرح سے ان کو دیکھا جائے تاکہ فائنانس منسٹر جو بار بار کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ آخری پروگرام ہو ان کا، تو وہ تو اسی عزم کا اظہار کریں بارہا۔ جی علی صاحب۔ جی یہ سوال میرے لیے؟ جی 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 پہلے تو میں تو احتشام صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات ہائی لائٹ کی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ فچ کی ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان ہیز بیکم انویسٹیبل۔ آج سے 12 مہینے پہلے پاکستان واز ناٹ انویسٹیبل فار کمرشل لینڈنگ، کوئی بھی بینک پاکستان کو پیسے نہیں دے سکتا تھا۔ آج کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اب کمرشل لینڈرز بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں ہم پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ اس لیے فچ جیسے ادارے اور ان کی کریڈٹ ریٹنگ اب پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ فائنلی وی کین اٹریکٹ فارن فنڈنگ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ ہم ایف بی آر کے ٹیکس کے ریفارمز بھی پیچھے ہے، پرائیویٹائزیشن میں بھی پیچھے ہے، ایون جو سعودی انویسٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی اس میں وی ہیو بین سلوور دین ایکسپیکٹیشنس، تو اس کو سالو کرنا ضروری ہے۔ اور مجھے زیادہ خدشہ لگتا ہے اس بات کا کہ ریل اسٹیٹ پہ اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ ریل اسٹیٹ کو کوئی ٹیکس امنیسٹی دے دی جائے گی، تو اس طرح کی جو ہماری اکانومی میں انیفیشنسیز ہے اس کو بار بار ہم پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے اپنے جو سارا ریفارم ایجنڈا ہے اس کو ہم ڈی ریل کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس بار ہم وہ نہ ہونے دیں، جو بھی پولیٹیکل پریشرز ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹیکس نہیں بڑھا سکتے یا اکانومی کو پوری طریقے سے ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے، ہمیں اس بار اس پریشرز کو روکنا پڑے گا اور واقعی ریفارمز کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علی فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بھائی ایک چیز جی احتشام سے کچھ ایڈ کر لیں کوئکلی۔ آمنہ میں علی بھائی جو بات کر رہے ہیں ایک چیز اگر اجازت دیں ایڈ کرنے کی، دیکھیں اب یہ مسئلہ جو جس انداز سے پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ابھی پرائیویٹائزیشن کا پروگرام ہے، کوئی اور پروگرام ہو، تو جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو علیحدہ کر کے اب دوبارہ لایا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی کہ کئی حوالوں سے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چیزوں کو چلنے نہیں دیتے، اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ حکومت کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے سارے لوگوں کے اندر کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ جی ٹھیک، جی علی صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ضروری ہے کہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہو، اور جو ڈفرنٹ پریشر گروپس آ جاتے ہیں، جیسے ریل اسٹیٹ کی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دوبارہ سے باتیں آ گئی کہ ریل اسٹیٹ میں ٹیکس ایگزمپشن دے دیں، تو اس ٹائپ کی پریشر گروپس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور گورنمنٹ نے خود اپنا اڑان پاکستان پروگرام بنایا ہے، وہ بڑا کلیئر پروگرام ہے۔ اٹس اونس آن دا گورنمنٹ از ٹو ناؤ امپلیمنٹ اٹس اون پروگرام۔ صحیح، تھینک یو سو مچ علی فرید خواجہ صاحب ہمارے ساتھ سیگمنٹ پر ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اور نیکسٹ اسٹوری از اباؤٹ پرائیویٹائزیشن۔ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ واضح کیا ہے کہ وفاقی اداروں کی مقررہ وقت میں پرائیویٹائزیشن ہر صورت مکمل ہوگی اور اس میں کسی قسم کا ڈیلے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کا وفاقی اداروں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ 3 فیزز میں مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلے فیز میں 10 ادارے، دوسرے میں 13 ادارے اور باقی تیسرے مرحلے میں پرائیویٹائز کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے ہدایت کی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو شفافیت کے ساتھ تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ معیشت میں بہتری لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں بلکہ انویسٹرز جو ہیں ان کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے ماہر وکلا کی خدمات حاصل کی جائیں گی تاکہ کسی بھی مرحلے پر رکاوٹ نہ آئے۔
کیا یہ جو نجکاری کا عمل ہے معیشت کو کس قدر مستحکم کرے گا یا پھر اس سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات جڑے ہیں. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احتشام الحق صاحب کے ساتھ ساتھ اطرت رضوی صاحب نے، ایکس ممبر ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے. تھینک یو سو مچ سر، آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں. یہ کہیے گا کہ اب جو پرائیویٹائزیشن کا عمل تیز کرنے کے لیے اور جس کی مانیٹرنگ اب وزیر اعظم خود کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو فلیٹ ایکسپینشن کے لیے 18% جی ایس ٹی کا ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جا رہی تھی. اب یہ حکومتی ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے سفارش کر کے یہ جو 18% جی ایس ٹی تھی نیو پلینز کی خریداری میں، اس کو ویو آف کروا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور اب پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ اسموتھلی ہو جائے گا؟ آپ کا کوشچن مجھ سے ہے؟ جی سر. اوکے، دیکھیے اس میں بیسیکلی آپ کو اگر یاد ہو تو آج سے تقریباً کچھ 4 ماہ قبل میں نے آپ ہی کے چینل پر ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 2 بڑی قباحتیں ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں. ان میں سے تو ایک جی ایس ٹی کی تھی، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ پلینس کی امپورٹ پر اور پارٹس کی امپورٹ پر اب نہیں ہوگی، جو ایک قباحت تو دور ہو گئی. دوسری قباحت تھی 45 بلین کا ایک گیپ تھا ہماری ایکوٹی کے اندر، اور وہ بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں بڑی اچھی ہوئیں. اور تیسری چیز جو بہت ہی اچھی ہوئی ہے، جو پہلے کبھی نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ ہم 4 سال سے جو ہے نا اپنی فلائٹس کے اوپر ایک بین ہماری فلائٹس پہ تھا، جو کہ ہم یورپ نہیں جا سکتے تھے، جو کہ ہم انگلینڈ نہیں جا سکتے تھے. تو جہاں تک کہ یورپ کا تعلق ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہاں تو ہماری فلائٹ جو ہے آلموسٹ 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے کہ وہاں جانا شروع ہو چکی ہیں. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ مارچ میں ہماری انگلینڈ کی فلائٹس بھی چل پڑیں گی، اور انگلینڈ کے اندر جو ہمارے 3 ڈیسٹینیشنز ہیں وہ تینوں بڑے پروفیٹیبل ہیں. تو یہ پرائیویٹائزیشن، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے عمل میں کافی مثبت پیش رفت ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس حوالے سے ٹیک آ گیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد احتشام صاحب کو بھی ٹیک لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی نجکاری، اس میں کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. احتشام صاحب، جیسے اطرت صاحب بات بھی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 معاملات ہیں. ایک 18% جی ایس ٹی والا معاملہ ہے، یہ تو ویو کر دیا ہے اس کو. اب 45 بلین کا جو گیپ تھا ایکوٹی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی مثبت ہم معاملات دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو ایک بولی ہے 45 بلین روپیز کی، 85 بلین روپیز کی، یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو پہلی ایک ہم دیکھ رہے تھے جس میں بلو ورلڈ کی جانب سے جو لگائی گئی تھی اس کی بولی، وہ 10 ارب روپے تک کی تھی. تو یہ ڈیمانڈ بھی کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن میں یہ بھی ایک مسئلہ حائل ہے. دیکھیں ہم میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن پہلا سوال آپ کو اوور آل تھا کہ جی پرائیویٹائزیشن ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں، پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا، اب ہوں گی. دیکھیں سوال ایک ہی آمنا، یہ اب اس کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی نان ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فیورٹزم ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں لیکوناز ہیں اور لٹیگیشنز ہیں، پھر یونینز ہیں جس کی وجہ سے کام نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے 1988 میں بے نظیر مرحومہ کی حکومت میں یہ پروسیس شروع کیا گیا تھا، لیکن 99 میں پھر اس کو نواز شریف صاحب نے آگے لے کے گئے، ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن ساری ہوئی تھی. اب سوال یہ کہ جی کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، دوبارہ سے ایک پلان بنایا جی 108 میں سے 102 یونٹ جو ہے نا ہم نے 2024 سے 2029 تک دینے ہیں. ہم نے دیکھیں اس کا سوال ایک ہی ہے. ایک تو اوور آل جس طرح ایپیٹائٹ کی بات ہوتی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے اتنی نہیں ہے، اب شاید ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اتنے زیادہ یونٹس ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں نا، جو یونٹس میجورٹی ایک آدھ کے علاوہ سارے کے سارے، میرا خیال ایک آدمی تو 2-4 کو چھوڑ کے سارے جو ہیں لاس میکنگ یونٹس ہیں. ابھی دیکھ لیں 900 ارب روپے کی سالانہ ہیمریجنگ ہو رہی ہے. تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہم ادارے جو ہیں نقصان میں ان کو کیوں لیں. یہی وجہ ہے کہ پی آئی کی نجکاری جب ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کوئی پلیئر نہیں آیا، تو 4 پلیئر آئے تھے، وہ بھی ایک کہانی ہے کہ ان کو کیوں بھگا دیا گیا یا وہ بھاگ گئے، پھر ایک ہی پلیئر رہا. اور جس طریقے سے میں کہتا ہوں شرمناک طریقے سے انہوں نے 10 ارب کی بولی دی، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. 10 ارب تو ایک بلڈنگ ہوگی. اسلام آباد میں اگر آپ چلی جائیں ہم نا بلو ایریا میں جو پی آئی کی بلڈنگ ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ کم از کم 70-80 ارب روپے کی بلڈنگ ہے، کم از کم میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ 10 ارب کے اوپر بولی دے رہے ہیں، پی آئی کی مذاق کر رہے ہیں.
تو سوال اس وقت یہی ہے کہ کتنی دیانتداری کے ساتھ یہ پروسیس لے کے جایا جائے گا, کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اور دوسرا 800 روپے کے ان کے اپنے آپ دیکھ لیں وہ بھی ہیں, کیا کہتے ہیں, قرضے بھی ہیں, وہ کیسے ختم ہوں گے؟ انٹرنیشنل سطح پہ جو غلام سرور خان صاحب جو نقصان پہنچا گئے ہیں, جب انہوں نے پی آئی کے کہا تھا کہ جی پائلٹ جعلی ان کے پاس سے سند ہے, وہ تو نقصان ابھی تک اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا. آخری بات آمنہ اس حوالے سے کہ حکومت کو اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر سطح کے اوپر لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن اس حوالے سے اوپنلی سامنے آئے. بڈنگ سامنے ہونی چاہیے, اوپنلی ہونی چاہیے, چھپا کے نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں چند لوگوں کو بلایا اور بات کرنا, ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اطرت صاحب اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتھ یہ بھی ایڈ آن کیجیے گا, جو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ڈسکوز, ان کی پرائیویٹائزیشن کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ کے الیکٹرک کا جو تجربہ تھا وہ تو ناکام رہا, تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ آپ کا کوشچن مجھ سے ہے؟ جی سر. جی دیکھیے, جو احتشام صاحب بات کر رہے تھے نا, تو پرائیویٹائزیشن کے اندر ایک سب سے جو بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ کہ ان تمام انسٹیٹیوشنز جن کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیگل پرابلمز موجود ہیں. اور ان لیگل پرابلمز میں سے جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ بہت سارے کیسز کے اندر تو ان کی زمین جو ہے, جن پریمیسز پہ یہ یونٹس لگے ہوئے ہیں, ان کی زمین جو ہے وہ پراپرلی ان کمپنیز کے نام پہ ٹرانسفرڈ ہی نہیں ہے. بعض اوقات ان زمینوں پہ قبضہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ پرائیویٹائزیشن ڈسکوز کی ہو یا یہ پی آئی اے کی ہو یا دوسرے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہو, ان میں بڑا ایشو جو ہے وہ ہے ہمارا گورننس کا. اور ایک بڑی تعداد ہمارے ایسے انسٹیٹیوشنز کی موجود ہے جن کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. تو جب آڈیٹڈ اکاؤنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو جو بیڈرز جو ہے نا, وہ تو پھر اپنی مرضی سے بیڈنگ کریں گے. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر بہتر گورننس کو لاگو کریں, اور ان کے تمام جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے. بعض کیسز کے اندر آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہیں وہ 5-6 سال پرانے ہیں. ان کی پرائیویٹائزیشن کے اندر جو مسائل پیدا ہوں گے وہ شاید آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کس چیز کے لیے بڈ کر رہے ہیں. صحیح. دوسری میڈم اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں ابھی تک نہیں کہہ پایا تھا فار ویرائٹی آف ریزنز, لیکن آج میں وہ کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم نے جو یونٹس پرائیویٹائز کیے تھے 92-93 کے اندر, 1992-93 کے اندر, ان یونٹس کے اگینسٹ جو ریسیویبلز ہیں وہ آج تک چند ایک یونٹس کے اگینسٹ ریسیویبل جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکے فار ون ریزن اور دی ادر. چلے ایک چیز ریسا, ایک چیز اگر آپ نے آج دل میں پہلے بات نہیں کی, ریسا آپ نے پہلے بات نہیں کی, جس طرح آج پہلی دفعہ کر رہے ہیں, تو آج یہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ یہ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے پیچھے کون تھا, کیوں نہیں ہونے دی گئی. 2006 میں $344 ملین مل رہے تھے تو ہم نے نہیں دیے. $344 ملین بڑی رقم ہے, آج 40 ملین کو دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے؟ جی میں ابھی آپ کے کوشچن پہ سر ابھی آتا ہوں. جو میرا پوائنٹ ہے میں اسے کمپلیٹ کر لوں آپ کی اجازت سے. اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز جنہیں ہم نے پرائیویٹائز کیا تھا 1992 اور 93 کے اندر, ان انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ جو ہمیں ریسیویبلز تھے, کیونکہ ہم نے کیا یہ تھا کہ 25% پرائس لے کر اور 26% شیئر ہولڈنگ کے اگینسٹ ہم نے یونٹس کی مینجمنٹ ٹرانسفر کر دی تھی, اور اس کے بعد باقی پیمنٹس جو تھیں 75% کی پیمنٹ وہ ہمیں ان کوارٹرلی یا 6 منتھلی انسٹالمنٹس آنی تھیں. 1-2 انسٹالمنٹس دینے کے بعد کچھ لوگوں نے وہ انسٹالمنٹس ہمیں پے نہیں کی, اور ہم ان کے ساتھ لیٹیگیشن میں گئے. یہ کیسز جو ہیں ہائی کورٹ میں بھی گئے, یہ آربیٹریشن میں بھی گئے, وہاں پر بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے سکسیسفل ہوتا رہا. بٹ انفارچونیٹلی جو بائرز تھے ان کے شاید ہاتھ بہت مضبوط تھے کہ انہوں نے آج تک پیمنٹ نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں اگر ہم اپنے ریسیویبلز ریکور کر لیں تو 15-16 ارب روپے ہمیں بہت آسانی سے مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی ماضی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں ان کو دہرانا نہیں چاہیے اس بار, تاکہ کامیابی سے پرائیویٹائزیشن ہو سکے.
تھینک یو سو مچ. اطرت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سیگمنٹ میں بات. اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ پھر بدل رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. اپوزیشن جماعتوں کے درمیان یہ جو رابطے ہو رہے ہیں اس سوالوں سے بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. خبروں کے مطابق اس ملاقات کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس میں مولانا نے دینی مدارس کی رجسٹریشن والا معاملہ پھر اٹھایا ہے. وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل صوبوں سے منظور کرانے کا وعدہ یاد دلایا جس پر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان فاٹا اور جنوبی اضلاع کے معاملات پر پشاور میں جرگہ بلا رہے ہیں. دونوں رہنماؤں کے درمیان جرگے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اس ملاقات کے جو ملکی سیاست پر اثرات ہیں وہ کس حد تک ہوں گے کیونکہ دوسری اپوزیشن گرینڈ الائنس کی بات بھی کری ہے اور مولانا کو اس حوالے سے مدعو بھی کر چکی ہے. اسی پر احتشام صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں. احتشام صاحب یہ جو ملاقات تھی اوبویسلی اس کی بھی ٹائمنگ اگر ہم دیکھیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے وقت میں جب مولانا صاحب پھر کارنرڈ فیل کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ PTI کی جانب سے ایک بار پھر گرینڈ الائنس کو دوبارہ سے متحرک کرنے کی جو کوشش کی گئی اور اس میں مولانا کو مدعو کرنا کہ آپ پراپرلی آئیں جوائن کریں اور اس حوالے سے پھر ہم ایکٹیولی اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر یہ ملاقات ہو جانا کیا پان صاحب پلٹ جائے گا؟ دیکھیں ہم نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز سے شہباز شریف صاحب کل گلدستہ لے کے وہاں ان کے گھر پہنچے ہیں تو انہیں ضرورت تو محسوس ہوئی ہے کہ ایک دن پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن کے اسد کیسر کے گھر میں جہاں آپ نے دیکھا نواز کھوکر کے صاحبزادے بھی ہیں اس میں اپنا کیا نام ہے مصطفیٰ کھوکر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد حقان عباسی بھی ہیں اچکزئی بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں. مولانا کا وہاں چلے جانا وہاں جا کے پھر اس بات پہ جو بہت ساری چیزیں آئی ہیں اناؤنسمنٹ میں اس میں یہ بھی تھا کہ جی نئے انتخابات کرائے جائیں اس پہ سائن کرنا تو ظاہر سی بات ہے حکومت تو ہم نے اس حوالے سے نب ہوگی نا کہ جی یہ مولانا صاحب کدھر چلے گئے. میرا نہیں خیال جو میری خبر ہے کہ وہ اس طرح کسی طرح بھی اپوزیشن کی تحریک کا وہ حصہ نہیں بنیں گے کہ جس میں حکومت کو اٹھایا جائے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مولانا صاحب وہیں جائیں گے جہاں پہ حکومت جائے گی. اب لیکن مولانا صاحب تو جب ہم ایسے معاملات دیکھتے ہیں پھر ایک دم سے جو خاموشی آتی ہے میل ملاقاتیں تھوڑی کم ہوتی ہیں تو ان کے بڑے گرما گرم قسم کے بیانات بڑے سخت قسم کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوتی ہیں حکومت کے اگینسٹ. ہم نہ دیکھیں مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ ریلیونٹ اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے. جب بھی حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے ان کا ایک بڑا رول جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا بڑا رول تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا جب حکومت کے کام ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت تو مولانا کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ ان کا ہے یہ جو مدارس بل جس پہ آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ زرداری نے سائن تو کر دیے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ صوبوں نے کرنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں شہباز شریف صاحب نے کہ مریم نواز سے میں اگلے دن جاؤں گا لاہور میں ان سے بات کروں گا وہاں سے بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور ہوپ فلی یہ کیا کہتے ہیں ویسے سر آپ کا تجزیہ کہ یہ ہو جائے گا مدارس بل پر منظور کروا لیں گے یا پھر ایک اور لالی پاپ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ نہیں میرا خیال ہے دیکھیں نا اس میں سے بہت ساری چیزیں آمنا جو جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتراض ہو سکتے تھے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں. وہ جو بات آتا ہے کہ جی پیسہ فنڈنگ جو آتی ہے پھر ان کو مس یوز کیا جاتا ہے پھر منی لانڈرنگ کا بھی ذکر آتا ہے پھر ڈرگس کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ حکومت نے جس انداز سے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے اس میں تو نہیں لگتا اس میں کچھ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ مولانا دیکھیں نا مولانا تاریخ دیکھ لیں 88 کی تحریک جو چلی تھی قومی اتحاد کی وہ ایک تحریک تھی جس میں مولانا صاحب سندھ میں رہی زیادہ تر وہاں بڑے متحرک تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں مولانا صاحب ہر حکومت کا اپنا حصہ بنے رہے ہیں میں کبھی نہیں ہوا اور پھر 13 سال تک پبلک اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کی کشمیر کمیٹی ہے اس کے چیئرمین رہے تھے فیڈرل منسٹر کا عہدہ تھا 12-13 سال ایک ہی خاص بنگلہ جو ہے نا وہ ان کے پاس اسلام آباد میں تھا تو وہ لیکن شاید پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہے مولانا صاحب کا جو ہم دیکھ رہے تھے گرینڈ الائنس جو انہوں نے ان کے ساتھ بنایا تھا جس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اور اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا اتحاد تھا مولانا صاحب کا اس میں شاید وہ پی ٹی آئی ان کے کردار کو لے کر ابھی تک وہ کوشش کری ہے کہ شاید مولانا اس بار بھی وہی کردار نبھائیں گے. یہ ایسی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی. آمنا میں ایک کوٹیبل کوٹ آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں جو میری اطلاع میں جو مجھے ملا ہے کہ مولانا صاحب اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن کی تحریک لیڈ بائی پی ٹی آئی اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو مجھے اس میں کیا ملے گا. اب دیکھیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور مولانا کے تحفظات تو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہیں وہ تو کہتے ہیں میرے سے سیٹیں چھینی گئیں کے پی میں بھی بلوچستان میں بھی تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اس حوالے سے تو ایک میرا خیال ہے اس حوالے سے اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ انگیج کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کچھ کرنا پڑے گا لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں
کہ اگر یہ بات ان کی بات مان لیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے نا مجھے ہرایا، تو پھر تو وہ یہ ثبوت ہو جائے گا کہ باقی جگہوں پہ بھی جو ہے نا ان کو ہروایا گیا. تو میرا خیال ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں پلازیبل ایکسپلیشن نہیں لگتی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا صاحب ظاہر ہے اپنی ریلیونس برقرار رکھتے ہیں اور وہ کہیں نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم اپنی باتیں منواتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے بڑا اہم تجزیہ سامنے آیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر اہم ٹاپکس ان پر ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. امریکی صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی صدارتی میمورنڈم پر دستخط کر دیے ہیں، جس نے بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچا دی ہے. اس میمورنڈم کا مقصد ایران پر زیادہ سے زیادہ سینکشنز لگانا ہے. اس میمورنڈم سے چابہار بندرگاہ کے ذریعے تجارت کرنے والے ممالک، خاص طور پہ انڈیا اور طالبان سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، یعنی افغانستان. چابہار بندرگاہ ایران کے صوبہ سستان اور بلوچستان میں واقع ہے اور بھارت کے لیے افغانستان تک رسائی کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. بھارت نے اس پورٹ میں $370 ملین سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے تاکہ پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان اور وسطی ایشیا تک تجارتی رسائی حاصل کر سکے. امریکی پابندیوں کی وجہ سے بھارت کی اس بڑی سرمایہ کاری پر پانی پھر گیا ہے. دوسری جانب طالبان حکومت بھی چابہار کے ذریعے ہونے والی تجارت پر انحصار کرتی ہے. ان پابندیوں سے افغانستان کی معیشت بھی متاثر ہوگی. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اس نے ایسے افراد اور ٹینکرز پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں جو لاکھوں بیرل ایرانی خام تیل چین کو بھیجنے میں مدد کرتے ہیں. دیکھنا نئے صدارتی میمورنڈم کے افغانستان کے ساتھ بھارت پر کیا اثرات ہوں گے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ چائنا کو بھی اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں. بہت سارے کوشچنس ہمارے سامنے موجود ہیں جن پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ظاہر شاہ شیرازی نے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایکس ایمبیسڈر ایران آصف دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو ویلکم کہیں گے شو میں. ظاہر شاہ صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. یہ خبر تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن 2024 میں بھی یو ایس نے خبردار کر دیا تھا، وارن کیا تھا کہ جو بھی ایران کے ساتھ بزنس میں انوالو ہوگا کسی قسم کے، وہ پوٹینشیل رسک سے اویئر رہے کہ ان پہ سینکشنز کڑی ہو سکتی ہیں. لیکن انڈیا نے یہ رسک لیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب یہ خبر سامنے آئی ہے تو ایران کے ساتھ ساتھ انڈیا کو کس حد تک یہ دھچکا لگا ہے اور افغانستان کو بھی. جی آمنہ، دیکھیں جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکی حکومت نے ایران پر چابہار کے حوالے سے سینکشنز لگائی ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوشائند ثابت ہوں گی اور اس کی 2-3-4 وجوہات ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان نے چابہار پورٹ کو اسٹیبلش کرنے میں تقریباً $500 بلین سے زائد خرچ کیے. اس کے بعد جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، جو چائنیز ٹریڈ تھا، وہ چابہار کے تھرو افغانستان کے ساتھ ہوتا رہا. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس وقت اس فیصلے سے پاکستان کو مختلف جو معاملات ہے اس کے اندر فائدہ ہوگا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈین جو اکنامک ہیجمنی ہے، خاص طور پر چابہار کے تھرو جو ٹریڈ ہو رہا ہے، وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی شکل میں $14-15 بلین کا جو ٹریڈ تھا وہ پہلے ہوتا تھا کراچی کی بندرگاہ تھرو بارڈر اور کیونکہ پاکستان نے ایکسپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ نافذ کی، اس کے علاوہ جو ڈیمیجز چارجز ہیں بندرگاہ کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ تمام ٹریڈ ڈائیورٹ ہوا چابہار. تو اب جو پابندی لگائی گئی ہے ایران پہ کہ جو ممالک چابہار کے تھرو جو ہے وہ ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے، ان کے اوپر بھی پابندیاں لگنی چاہیے اور اس میں انڈیا اور جو کابل گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا فائدہ ہوگا. دوسرا دیکھیں، اس وقت ہندوستان نے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پر 4 قسم کی تقریباً جنگ شروع کی ہوئی ہے. ایک اس میں اکنامک جنگ تھی جو چابہار کو ڈیولپ کرنے میں اور تمام ٹریڈ ڈائیورٹ کرنے کی شکل میں تھی. دوسرا آپ دیکھیں تو اس وقت ایک جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر آبی جنگ شکل میں جو کہ ہندوستان کر رہا ہے حکومت کو کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کیا جائے، وہ ایک اہم چیز ہے. تیسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں انفلٹریشن ہے، ملیٹنسی ہے، جو کہ پاکستان کے خلاف ویسٹرن بارڈر سے ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ کے کاموں کے نتیجے میں ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مل کر خلاف یہ پراکسی وار لڑ رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، خاص طور پر جو قبائلی علاقے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا جو اس چابہار والے ڈیسیجن سے پاکستان کو فائدہ ہوگا وہ انڈین ہیجمنی ختم ہوگی. جو اکنامک وارفیئر اس نے پاکستان کے اس ویسٹرن بارڈر کے اوپر شروع کی گئی تھی وہ ختم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کابل کے پاس
दूसरा ऑप्शन नहीं होगा मिडल ईस्टर्न मार्केट पर जाने के लिए, क्योंकि जब चाबहार से ट्रेड खत्म होगा तो 15 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वहाँ ट्रांजिट और नॉर्मल ट्रेड की शक्ल में वो ज़्यादातर रूट होगा पाकिस्तान के बंदरगाह कराची से, और यही तोरखम बॉर्डर या गुलाम खान बॉर्डर इस्तेमाल होगा, तो पाकिस्तान पे से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और साथ साथ जो ट्रेड के मामला हैं वो दोबारा रिवाइव होंगे। लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को कुछ इक़दाम करने होंगे। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर उसको ख़त्म करना होगा, जो डैमेजेस चार्जेस है, जो डिले है कराची की बंदरगाह पर, उसको जो है वो ख़त्म करना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चाबहार पे पाबंदी के हवाले से जो अमेरिकी फैसला है उससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इकनॉमिक फ़ायदा होगा। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड डाइवर्ट हुआ था वो इस साइड पे आना शुरू होगा। दूसरा जो चाइनीज़ और इंडियन, चाइना को भी सोचना होगा, क्योंकि अब वो चाबहार के थ्रू अगर ट्रेड नहीं करता तो उसको भी ज़्यादातर ट्रेड जो है पाकिस्तानी बंदरगाहों के थ्रू करना पड़ेगा, या वो गवादर के थ्रू करेगा या वो कराची के थ्रू करेगा। तो लिहाजा इस लिहाज से भी पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ट्रेड रूट चाइना अपनाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान के साथ, जो रेल रिंग बनाया है वो तकरीबन 2100 किलोमीटर बनता है, जबकि पाकिस्तान के बॉर्डर से ये बहुत कम हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आमना के बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी डिसीजन से पैदा होगी। वो जो खोया हुआ ट्रेड है वो पाकिस्तान दोबारा हासिल कर सकता है, ख़ास तौर पर अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, और साथ साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ एक इकोनॉमिक जंग लड़ रहा है, बिल्कुल ये एक अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं पाकिस्तान को ये पैदा हो गई है और इससे पाकिस्तान इसका बेनिफिशियरी भी है। लेकिन इसके ईरान किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेगा? आसिफ दुरानी साहब, ये जो नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम है, ईरान पे मुआशी असरात किस हद तक होंगे, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है इस सिलसिले में, और ईरान आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस मामले को सॉर्ट करने की कोशिश करेगा? देखिए, ईरान तो ऑलरेडी अंडर सैंक्शन है सिंस 1979, तो इमीडिएटली फॉर ईरान विल नॉट इम्पैक्ट द वे वी आर थिंकिंग। लेकिन हाँ, ये जैसे इंडिया है चाबहार में इन्वेस्ट किया है, तो उसमें उन्होंने वेवर लिया था अमेरिकन से। अगर अमेरिकन वो वेवर जो है वो हटा लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज़रूर पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंडिया और ईरान की जो ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब ये अमेरिका ने 2018 में JCPOA या न्यूक्लियर डील से जब विड्रॉ किया था ईरान के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाई थी, जिसके तहत इंडिया ने 1 साल का वेवर लेके ईरान से अपना ऑयल जो है वो लेना बंद किया। उससे पहले इंडिया तकरीबन $9 बिलियन का ऑयल जो है इंडिया से ईरान से लेता था। तो यस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, लेकिन ईरान आइसोलेटेड नहीं है। उसका सबसे बड़ा बायर इस वक्त चाइना है, और फिर रशिया के साथ भी उसके इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात हैं। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स को जो है कंप्लीट वॉक ओवर नहीं मिलेगा। जी ठीक है, जैसे आपने कहा इन द पास्ट भी ईरान फेस कर चुका है ऐसी सैंक्शंस, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा रशिया से और चाइना से, उनकी ट्रेडिंग है। लेकिन इंडिया की ट्रेड किस हद तक मुतासिर होगी, और अफगानिस्तान की भी? शाह साहब तो बात कर रहे थे, मैं आप चाहूँगी आपका भी इस पर टेक आ जाए। देखिए, अफगानिस्तान तो पहले से ही तबाहली की तरफ है। 97% पॉवर्टी रेट है, उसमें 52% तकरीबन जो अफगान हैं वो एक्चुअली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे डिपेंडेंट हैं। तो उसका, और चूँकि USAID की जो है वो भी बंद हो गया है अफगानिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स, तो उसमें भी काफ़ी जो है NGOs तकरीबन 40 के करीब हैं, उन्होंने फ़िलहाल अपना काम जो है सस्पेंड कर दिया है। तो ये मेरे नज़दीक अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो US की तरफ से वार्निंग शॉट्स हैं, लेकिन आगे ये कितना जाते हैं ये अभी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हाँ, ये चाबहार पोर्ट और उसके ज़रिए जो तजारत वगैरह का इंडिया अगर सोच रहे थे। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आसिफ दुरानी साहब और ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट पर बात करने के लिए मौजूद थे। आखिर में जाते जाते पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए नाजरीन बुरी खबर है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ ज़ोरदार गोल कर डाला है। खबर यह कि फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मेंबरशिप एक बार फिर मुअत्तल कर दी है।
فیفا کے مطابق یہ معطلی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک PFF کانگریس فیفا کی پیش کردہ آئینی ترمیم کی منظوری نہیں دیتی۔ یہ ترمیم شفاف اور جمہوری انتخابات کی شرط پوری کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس معطلی کی وجہ سے پاکستانی ٹیمیں بین الاقوامی مقابلوں سے آؤٹ ہو گئی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فیفا کی طرف سے مالی معاونت اور تکنیکی سپورٹ یعنی ٹیکنیکل سپورٹ بھی روک دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں بھی PFF کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب کیا پاکستانی فٹ بال ایک بار پھر آؤٹ آف باؤنڈ ہے یا آئینی ترامیم کے ذریعے گیم میں واپسی کا موقع ہے؟ یہ سوال ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔